मसीह यस्सू में आपकी सलामती हो। खुदावंद आपको कसरत से बरकत दे। और आए हम खुदावंद के कलाम की तरफ आते हैं, शुरू करते हैं कलाम हक का पढ़ना। यस्सू के कादर नाम से सब कहें आमीन। मुबारक है वो बादशाह जो खुदावंद के नाम से आता है। आसमान पर सुलह और आलमे बाला पर जलाल। लूका 19 बाब और उसकी 38 आयत मैंने पढ़ी आपके सामने, और इसमें से जो आज हमने मजमून लिया है वो है मुबारक बादशाह। तो आज का हमारा अनवान है मुबारक बादशाह। यहूदियों के यहाँ मौदा मसीह की आमद और उससे मुतल्लिका नबूवतें, खास तौर पर अगर हम ज़करिया 9 बाब और 9 के हवाला से ये माना जाता था कि मसीह सुलह का बादशाह होकर गधे पर सवार होकर आएगा। गधे पर सवारी सुलह और सलामती के दौर की अलामत थी। जब बादशाह मैदान जंग से वापस लौटते थे और अमन हो जाता था तो वो गधे पर सवार होते थे। यूं गधे पर सवार होकर खुदावंद यस्सू का दाखला और उसके साथ लोगों की एक बड़ी भीड़ की शमूलियत इस बात की निशानदेही करते हैं कि मसीह खुदावंद ने अपने आप को अहदे अतीक की उम्मीदों पर मबनी मसीहा के किरदार में नुमाया किया। ये जमीनी जिंदगी में उसका यरूशलेम में आखिरी दाखला था, क्योंकि यही वो वाकया है जो मुकद्दस हफ्ता में अतवार के दिन को मनाया जाता है। इससे मुतल्लिका दीगर बातों की बरकत के साथ आज हम खास तौर पर लोगों के इस सताइशी फिक्रों पर गौर करेंगे, जिसमें कहा गया मुबारक है वो बादशाह जो खुदावंद के नाम से आता है। आसमान पर सुलह और आलमे बाला पर जलाल। खुदावंद यस्सू के यरूशलेम में शहाना दाखला के इस वाकया को चारों अंजील नवीसों ने दर्ज किया है और सब ने मसीह के बादशाह होने और होशना के तारीफी नारों का जिक्र किया है। खुदावंद यस्सू की जमीनी जिंदगी में ये एक ऐसा तारीखी वाकया है जिसके हवाला से जो अलाहियाती अमूर सामने आते हैं उनमें से उसके नाम में खुदा की बादशाही, दाऊद की बादशाही की तकमील है। आसमान और जमीन पर सुलह के पैगाम के साथ खुदा के नाम को जलाल और तारीफ और उनके मतलब दीगर अमूर शामिल हैं। और हम इस आयत का मुतालिया करते हैं, और अगर हम ज़बूर 118 और 26 का इक्तबास देखें तो जहां लिखा है मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। और इसके साथ ही ज़करिया 9:9 के इक्तबास में काबिल गौर बात यह है कि जो आता है वो सादिक है और नजात उसके हाथ में है। ये वो पहलू हैं जिन्होंने खुदावंद यस्सू के यरूशलेम में दाखला को अहम बना दिया कि वो सुलह का बादशाह वो अपने हाथ में निजात लिए आता है। यूहन्ना रसूल ने इस बयान को दर्ज करते हुए लाजर के मुर्दों में जिंदा किए जाने का वाकया बयान किया है कि वो लोग जो यस्सू के साथ हैकल में दाखिल हुए उनमें कई लोग वहां मौजूद थे जब यस्सू ने लाजर को कब्र में से जिंदा किया। लिहाजा उन्होंने मसीह की कुदरत का शख्सी तजर्बा किया और अपने तजर्बे की बना पर ये कह रहे थे कि मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, क्योंकि उसके आने के वसीला से मौत की जगह जिंदगी है। वो जो मर चुके हैं या मौत के साया की वादी में हैं
وہ اس مسیح خداوند کی حضوری میں زندگی حاصل کرتے ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اے صہیون کی بیٹی مت ڈر، دیکھ تیرا بادشاہ گدھے پر سوار ہے۔ ان باتوں میں امن اور سلامتی کی یقینی جو ہے مکمل طور پر یقین دہانی موجود ہے، جس کے لیے انجیل نویسوں نے مخصوص بیان قلم بند کیے ہیں۔ مقدس مرکز نے اس بیان کو درج کرتے ہوئے لکھا ہے، ہوشنا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، مبارک ہے ہمارے باپ داؤد کی بادشاہی جو آ رہی ہے عالم بالا پر، ہوشنا۔ مرکز کے ہاں خداوند یسوع کی ذات میں داؤد کی بادشاہی کامل صورت میں مجسم ہوئی ہے، کیونکہ داؤد بادشاہ کے دور کا استحکام وقتی سلامتی تھی، یہاں وہ ہے جس کی سلامتی ہمیشہ کی زندگی اور سلامتی ہے۔ اس کے آنے پر عالم پالا پر بھی خدا کے ہاں تعریف اور عزت اور جلال اور خدا کے نام کو دیا جا رہا ہے اور دیا جاتا ہے۔ مقدس متی نے اس واقعہ کا ذکر ابن داؤد کے لقب سے کیا، وہ جو آتا ہے وہ ابن داؤد ہے، اور یوں اس نے زکریا نبی کی باتوں کی تائید کی اور درج کیا کہ لوگوں نے پکار کر کہا، ابن داؤد کو ہوشنا۔ خداوند یسوع کے یروشلم میں آنے پر عوامی سطح پر لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا۔ خداوند سلامتی کے شہر میں سلامتی کا شہزادہ بن کر آتا ہے۔ اس حوالہ سے اس کے آنے کے لیے تعریف اور جلال خدا کے نام کو دیا جاتا ہے۔ جب خداوند یسوع ہماری زندگیوں میں آتا ہے، اس وقت بھی جلال اور عزت اور تعریف خدا کے نام کو ملنی چاہیے، کیونکہ مسیح کا آنا سلامتی کا پیغام اور بذات خود سلامتی ہے۔ کیا ہم نے اس مبارک بادشاہ کو اپنے دل میں جگہ دی ہے، اپنی زندگیوں میں آنے دیا ہے؟ اگر آج تک نہیں آنے دیا تو آج ضرور اس مبارک بادشاہ کو اپنی زندگی میں، اپنے دلوں میں جگہ دیں، پھر ہی ہمارا کرسمس ہے۔ اور جس زندگی میں جاتا ہے، جس دل میں آ جاتا ہے، اس میں پیس آ جاتا ہے۔ اور یہ جو پیس ہے، یہ ہمارے لیے بہت بڑی بلیسنگ ہے۔ خداوند کا شکر ہو کہ یہ بادشاہ ہماری زندگی میں ہے، اور اس بادشاہ کو ہم نے قبول کر لیا ہے، اور خداوند کا شکر ہو آج جب ہم کرسمس کے موقع پر اس پیغام کو سن رہے ہیں، کیا ہمارے خاندان میں ہماری صلح ہو چکی ہے؟ ہمارے رشتے داروں میں ہماری صلح ہے، میاں بیوی کی آپس میں صلح ہے، خاندانوں کی آپس میں صلح ہے؟ تو پھر یہ مبارک بادشاہ آپ کے گھر میں ہے، یہ مبارک بادشاہ آپ کی زندگی میں ہے۔ اگر ہماری صلح نہیں ہے تو یہ خطرے کی بات ہے، کیونکہ وہ تو پیس اور پرنس ہے، اس کی موجودگی میں پیس زندگیوں میں ہوتا ہے۔ آج اگر ہم غور کریں تو ہمیں زندگیوں میں پیس نظر نہیں آتا، اور جہاں پر پیس نہیں ہے وہاں پر پیس اور پرنس بھی نہیں ہے، اور جہاں پر پیس ہے وہاں پر پرنس اور پیس بھی موجود ہے۔ اس لیے ہم اپنے گھروں میں، اپنی زندگی میں، اپنے آفس میں، اپنے محلے میں، اپنی جگہوں پر دیکھیں کیا ہمارے ایریا میں پیس ہے؟ نہیں پیس تو اس مبارک بادشاہ کو بلائیں، اور یہ پیس کو لے کر آپ کی زندگی میں آئے گا، آپ کے علاقہ میں آئے گا، آپ کے شہر میں آئے گا، آپ کے صوبہ میں آئے گا، آپ کے ملک میں آئے گا۔ اس لیے پیس آف پرنس جب آئے گا تو پھر خدا کی تعریف ہوگی، پھر اس کے نام کو جلال ملے گا۔ اور کیونکہ یسوع نے زمین پر باپ کا جلال ظاہر کیا ہے، اپنے باپ کو عزت دی ہے، اس طرح آج ہم پر بھی فرض ہے کہ ہم خدا کا جلال ظاہر کریں، اپنے بھائیوں سے صلح کر کے، اپنی بہنوں سے صلح کر کے، خاندانی طور پر صلح کر کے، اپنے بچوں کے ساتھ صلح سے رہ کر ہم پیس آف پرنس کا جو اظہار ہے صلح کی صورت میں کریں۔ اس طرح سے اس کی تمجید ہوگی، اور
ہم غور کرتے ہیں ہمیشہ کی طرح یہودیوں کے سرداروں اور فریسیوں نے خداوند سے کہا، اے استاد اپنے شاگردوں کو ڈانٹ دے، کیونکہ یہ لکھا ہے لوکا 19 باب اس کی 39 آیت میں، یعنی ان کو کہہ کہ اس طرح کا اعلان اور تعریف نہ کریں۔ خداوند نے اس سے کہا، اگر یہ چپ رہیں تو پتھر چلا اٹھیں گے۔ فریسی اور فقیہ خدا کی بادشاہی کے بھیدوں اور مسیح کے آنے کے حوالوں کو بھی بڑی اچھی طرح جانتے تھے، لیکن میرے عزیزو ان کا علم ان کے لیے اس درجہ سے فائدہ مند ثابت نہ ہوا، کیونکہ ان کی ساری توجہ ان کے اپنے ذاتی مفادات کی طرف تھی۔ اگر ہم اپنی ساری توجہ اپنے ذاتی مفادات پر رکھتے ہیں تو پھر ہم یسوع مسیح کی مخالفت کریں گے، اور پھر جو یسوع مسیح کی تعریف کر رہے ہیں ہم انہیں چپ کروانے کا سوچیں گے۔ لیکن میرے عزیزو ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اس کی تعریف کرنی چاہیے، اپنے مفادات کو چھوڑیں اور دوسروں کے مفادات کا خیال رکھیں، دوسرے لوگوں کو دیکھیں کہ وہ کس حالت میں ہیں، ہم ان کی ہر لحاظ سے مدد کریں، اور ہیکل کا سارا ڈھانچہ جو مذہبی قیادت کو فائدہ پہنچا رہا تھا اس کو قائم رکھنا ان کی ترجیحی بن چکا تھا۔ اس ترجیح کے آگے مسیحا کی پہچان بھی ان کو رائے راست پر نہ لائی۔ عوامی سطح پر لوگ جن کو مذہبی قیادت جاہل قرار دیتے تھے یسوع کو بادشاہ اور مسیحی قبول کر چکی ہے۔ جن کو کہہ رہے تھے یہ حکمت نہیں ہے، ان کے پاس کوئی عقل نہیں ہے، وہ یسوع کو قبول کر رہے تھے۔ جو اپنے آپ کو بڑا عقل مند، بڑا حکمت والا سمجھتے تھے، انہوں نے مسیحا کو قبول نہ کیا۔ اور آج ہماری کیا حالت ہے؟ اور لوگوں نے اس بات کا اعلان کیا کہ زبوروں اور نبیوں کے بارے میں بتایا ان کو کہ نبیوں کی نبوتیں جو ہیں مسیح کی شخصیت میں پوری ہو گئی ہیں۔ یہی ہے وہ جو مبارک ہے، اور یہی ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ لیکن فریسی یہ سننا پسند نہیں کرتے تھے۔ ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے اپنی آنکھوں اور کانوں کو خدا کے مکاشفات کے لیے بند کر لیا تھا۔ کیا آج کہیں ہم نے تو نہیں بند کیا ہوا؟ اپنے مفادات کے لیے اپنی آنکھیں اور کانوں کو اور خدا کے ان بھیدوں اور مکاشفات کے لیے بند تو نہیں کیا؟ نہیں تو آج ہمیں کھولنا چاہیے۔ آج کے دور میں بھی بڑے فریسی ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں اور کانوں کو بند کیا ہوا ہے، اور مکاشفہ ان کے لیے بے اثر نظر آتا ہے۔ خداوند یسوع ابن داؤد خدا کی بادشاہی لوگوں کے درمیان ہے۔ اس نے اس سے پہلے واضح الفاظ میں کہا کہ اگر میں خدا کی قدرت سے بدروحوں کو نکالتا ہوں تو خدا کی بادشاہی تمہارے درمیان آ گئی ہے۔ یہ آپ متی 12 باب 28 میں پڑھ سکتے ہیں۔ خدا کی قدرت سے یسوع نے بدروحوں کو نکالا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی بادشاہی، وہ مبارک بادشاہ ہمارے درمیان میں ہے۔ آمین۔ مقدس لوکا نے خداوند یسوع کی پیدائش کے وقت آسمان سے ظاہر ہونے والے فرشتوں کے گروہ کے نغمہ کے حوالہ سے عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح کا نغمہ درج کیا تھا۔ اس موقع پر لوکا نے آسمان پر صلح اور عالم بالا پر جلال درج کیا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مقدس لوکا خداوند یسوع کی پیدائش اور یروشلم میں داخلہ کے حوالوں سے غیری الہیاتی برکت کا ذکر کرنا چاہتا ہے کہ عالم بالا پر خدا کی صلح، یعنی اس کی صلح کی تجویز جو خداوند کی شخصیت میں پوری ہو رہی تھی، وہ زمین پر انسانوں میں قائم ہوتی ہے جب وہ اس کو قبول کرتے ہیں بصورت دیگر۔ جب لوگ مسیح کو قبول نہیں کرتے تو صلح اور امن اور سلامتی مہیا نہیں ہوتے۔
اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے گھرانے میں، ہماری زندگی میں، ہمارے شہر میں، ہمارے ملک میں اور یہ جو ہے صلح اور سلامتی مہیا کی جائے، تو نہایت ضروری ہے کہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح کو قبول کریں۔ پھر آپ کے خاندان میں، آپ کے ایریا میں، آپ کے علاقہ میں صلح رہے گی۔ صلح قائم ہونے سے عالم بالا پر خدا کا جلال، فرشتوں کے گیت اور عہد عتیق اور عہد جدید کے بزرگوں کی عبادت اور شکر گزاری سے ثابت ہوتا ہے۔ اس جلال کا سلسلہ زمین کے ساتھ جڑنے کے لیے آپ کی خدمت کا کار ثابت ہوتی ہے۔ اس خدمت کو جاری رکھیں اور خدا کے نام میں یسوع کو قبول کریں، یسوع کی گواہی دیں، یسوع کو مشہور کریں، لوگوں کو بتائیں کہ یسوع کے بغیر ہماری زندگی میں، کیونکہ کلام مقدس میں اس کو پیس آف پرنس پیش کیا، امن کا بانی، صلح سلامتی کا شہزادہ۔ تو شہر شہر، گاؤں گاؤں، گلی گلی، ہر جگہ پر اس بات کو پھیلائیں۔ تو جبکہ جو اپنے مفادات کا خیال رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں ان کا منہ بند کرواؤ، اور یہ فقی فریسیوں نے، عالموں نے، اس وقت کے عالموں نے یہی کیا۔ لیکن آج جب ہمیں اس بات کا نالج مل گیا ہے تو ہم نے اس کو گلی گلی، شہر شہر پھیلانا ہے۔ اور ہماری آج کی آیت میں مبارک حالی کا بیان ہے۔ مبارک ہے وہ خداوند جو خداوند کے نام سے آتا ہے، جو بھی خداوند کے نام سے آتا ہے وہ مبارک ٹھہرتا ہے۔ وہ کسی بھی مذہب سے، کسی بھی قوم سے، کسی کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے، اگر وہ خداوند کو قبول کرتا ہے تو کلام میں لکھا ہے، بائبل مقدس کے مطابق وہ مبارک ہے۔ خداوند یسوع کی ماں مقدسہ مریم کا الشبہ کے ہاں جانا اور ایک دوسرے کو سلام کرنا اور ایمانداروں کے سلام اور دعا میں خداوند کے نام سے آنے کا تاثر دیتا ہے۔ جیسے مقدسہ مریم، ہم غور کرتے ہیں، الشبہ کے گھر گئی اور اس نے وہاں جا کر سلام کیا تو سلامتی اس پر ٹھہری اور بچہ مارے خوشی کے پیٹ میں اچھل پڑا۔ اور اسی طور پر آج جب ہم یسوع کو زندگی میں رکھتے ہیں، ہم کسی کے گھر جاتے ہیں، کسی کے شہر، کسی علاقہ میں جاتے ہیں، جب ہم سلام کرتے ہیں تو اس کا تاثر آج بھی ٹھہرتا ہے، لوگوں کی زندگیوں میں صلح آتی ہے، خوشی آتی ہے۔ اس کا اطلاق کلیسیا میں بشارتی اور پاسبانی حلقوں پر ہوتا ہے۔ ہم کلیسیا کے اندر ایک دوسرے کو خداوند کے نام میں آنے پر قبول کرتے ہوئے ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کریں۔ آپ جانتے ہیں حوصلہ افزائی کا مطلب ہے کہ گرے ہوئوں کو اٹھائیں۔ خداوند یسوع کا یروشلم شہر میں آنا، کھجوروں کے مبارک تہوار کی یادگاری کے طور پر منایا جانا، اس مناسبت سے یہ آیت تہواری آیت کے طور پر پڑھی جاتی ہے۔ اس آیت کو صرف تہوار تک مخصوص اور محدود نہ کریں، بلکہ اس سے متعلقہ نجات اور سلامتی کے پیغام کو حقیقت بنا کر لوگوں کے ساتھ بانٹیں۔ یہ آیت ہماری عملی زندگی کا حصہ بن جائے۔ اگر ہماری عملی زندگی کا یہ آیت حصہ نہیں بنی آج تک، تو آج ہمیں ضرورت ہے اس آیت کو اپنی عملی زندگی کا حصہ بنائیں، تاکہ ہم اپنے خداوند کو اپنے درمیان پا کر اس کے نام کی تعریف کریں اور آپس میں ایک دوسرے کی خدمت کی تعریف کرتے ہوئے عزت افزائی کا باعث بنے۔ یقیناً خداوند کی صلح کے باعث عالم بالا پر جلال ہے، اور اس جلال کا اثر ہم انسانوں کے درمیان زمین پر بھی قائم ہوتا ہے۔ اس جلال کی تاثیر کو اپنی زندگیوں میں جگہ دیں۔ جہاں خداوند یسوع ہے وہاں سلامتی اور امن ہے۔ اس امن کا پرچار کرنے میں برکت ہے۔ عزیزو، میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس کا پرچار کریں، یسوع مسیح کا جگہ جگہ جا کر بتائیں، مختلف طریقوں سے، اپنے ایکٹ سے، اپنے کردار سے ترقی کریں لوگوں تک اس کو بھیجیں اور اس کا پرچار کریں، اور تاکہ عالم بالا پر خدا کا جلال ہو اور زمین پر ہماری زندگیوں میں، ہمارے شہر میں، ہمارے ایریا میں، ہمارے آفس میں، ہمارے گھر میں پیس آئے، امن آئے، سلامتی آئے۔
کلام حق کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ اے اسمانی باپ، میں تیری منت کرتا ہوں تو ہمیں اس بات کا پرچار کرنے کی طاقت اور قوت دے، اپنی قوت عطا فرما، روح قدس کی قدرت، کلام کی قدرت اور ہماری زندگیوں پر ٹھہرے، اور ہم اس بات کا اعلان کر سکیں۔ اور خدا جگہ بجگہ جو بد امنی پھیلی ہوئی ہے، لڑائی جھگڑوں والا ماحول ہے، ٹینشنیں ہیں، ذہنی طور پر لوگ بری طرح پریشانیوں کا شکار ہیں، ڈپریشن کا شکار ہیں، ہم یسوع کو ان کے پاس لے کر جائیں، وہ اپنی زندگی میں یسوع کو لیں، تاکہ خاندانوں میں یسوع آئے، چرچز میں، کلیسیاؤں میں خدا امن اور سلامتی آئے۔ ہم ملکوں میں خدا امن اور سلامتی چاہتے ہیں، اور تیرا فضل والا ہاتھ بڑھے، یسوع کے قادر نام سے، آمین۔